अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ इंतकाल कर गए। जस्टिस वकार सेठ कोरोना के बायस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ कोरोना वायरस का शिकार थे। जस्टिस वकार सेठ के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद, वज़ीर आला पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्क भर की अदालतों में 3 रोज़ा शोक का ऐलान भी किया। मरीम नवाज कहती हैं कि फौज से बात हो सकती है, छुप छुपा कर नहीं, बात अब अवाम के सामने होगी। आगे बढ़ने के लिए शर्त है हुकूमत को घर भेजा जाए, नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। एस्टेब्लिशमेंट ने इर्द गिर्द के लोगों से राबते किए, बराह रास्त राबता नहीं हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से बात कर सकती हूँ। डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है, और इतना अच्छा हो रहा है कि जाली हुकूमत घबराई हुई है। हुकूमत के साथ बात करना गुनाह है। फौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के। और वो अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने के खेलने की कोशिश करेगा, और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वज़ा कर दी है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, और वो बात अवाम के सामने होगी। छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। आपने देखा है अवाम का रिस्पॉन्स। मेरा ख्याल है बंद गली की तरफ वो लोग जा रहे हैं जिन्होंने एक आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत महसूस हुई। जिनको हमारा बयानिया, तो चाहे वो गुजरांवाला हो, कराची हो, क्वेटा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हर जगह एक ही बयानिया। सारे बयानिए का इंशाअल्लाह इंजाम जो आप देख रही हैं वो होगा कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक हक और सच की आवाज़ आएगी, आइन और कानून की आवाज़ आएगी, और इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आइन की हुक्मरानी होगी। जो हुकूमत जिस तरह चल रही है, ये हुकूमत चल ही नहीं सकती उस तरह। किस तरह चलेगी? इकॉनमी का हाल देख लें आप, किसी भी शोबे को उठा के देख लें, इकॉनमी का देख लें, गवर्नेंस देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें। हर तरह से ये गवर्नमेंट एक एब्सोल्यूट और कंप्लीट फेलियर। माशी सूरत हाल इन नालायकों के हाथों तो बेहतर नहीं हो सकती। इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हुकूमत को पहले घर जाना। इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अगर कोई तरीका है, वो एक ही है कि ये जाली हुकूमत अपने घर जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए। तो वो पीडीएम के अंदर, और जो पीडीएम के जो कायदीन हैं, उनका जो नैरेटिव है, चाहे वो मियाँ साहब हो या वो कोई और हो, वो उसके अंदर अपनी रिलीफ देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस अवामी सैलाब के आगे ये खड़े नहीं हो सकते, और इनको घर जाना पड़ेगा। तरीका कोई भी हो, कल हो, परसों हो, 1 महीने बाद हो, इनको घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम लेना तय नहीं हुआ था, लेकिन किसी का नाम लेने से मना भी नहीं किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पीटीएम को मुत्तासिर करार देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तकसीम करो और हुकूमत करो की साजिशें पक रही हैं, लेकिन पीटीएम मुत्तहिद है। गद्दार के फतवे बांटने वालों को 2020 में भी इल्म नहीं कि अवाम इस कार्ड को जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जनवरी में लॉन्ग मार्च करेगी तो फरवरी में हुकूमत को जाना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि सियासी बहरूपियों का जमहूरी लबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। मरीम नवाज के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए शिबली फराज ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इनकी एक सोच है, ना कोई नजरिया। इन्हें सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज है। आए रोज अपने मौकिफ से फिरने वाले अवाम की रहनुमाई के लायक नहीं हो सकते। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि फौज और इदारों के पास नून लीग की सियासत पर लकीर खिंच चुकी है। नवाज शरीफ के बयानिया की कीमत नून लीग को अदा करना पड़ेगी। मरियम नवाज के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए शेख रशीद का कहना था कि पहले कहते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत न करे, फिर इसी फौज से कहते हैं कि हुकूमत को हटाओ, हमें कुर्सी पर बिठाओ। शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ के बयानिया की कीमत इन्हें अदा करना पड़ेगी और इनकी पार्टी के अंदर से भी आवाज उठेगी।
شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم صفدر ایک مجرمہ، ان سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں، ان کے والد کو اسٹیبلشمنٹ یہاں تک لائی۔ مریم نواز کے انٹرویو پر شہباز گل نے اپنے بیان میں کہا کہ مریم صفدر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولتی، یہ سرٹیفائیڈ جھوٹی ہیں، ان کے منہ سے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، ان کی رسیدیں دینا ہی پڑیں گی۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ یہ وہی مریم نواز ہیں جو کہتی تھی کہ میری لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں۔ فردوس عاشق اخوان نے مریم نواز کے بیان کو سیاسی شعبدہبازی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے کوئی ادارہ یا خود حکومت مرعوب نہیں ہوگی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق اخوان کا کہنا تھا کہ کیلبری کوئین اداروں کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہی ہیں۔ کہ چور مچائے شور، نون لیگ کا واویلا، شور و غل، آؤ بکار، رونا دھونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جلسوں میں بھی ان کا شور اور چیخو پکار، ان کا ٹی وی ٹاک شوز میں وہ شور اور چیخو پکار، آؤ بکا، اس محاورے پہ مہر لگاتی جا رہی ہے بار بار کہ چور شور مچا کے اپنی چوری کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تو نہیں چھپنی اور ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ وہ ٹاک شوز میں جا کے غلط بیانی کریں گے، حقائق مسخ کریں گے، ہم ان کو وہاں راستے میں ان کے دیواری کھڑے کریں گے، اور وہ جہاں قانون کو ہاتھ میں لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن وہاں کھڑا ہو کے ان کے سامنے چٹان بنے گا اور ان کے اس بیانیے کو شکست دے گا۔ ہمیں اس وقت جو ابھی ایک کورونا کے حوالے سے میں میٹنگ لے کے آئی ہوں، جتنی تیزی سے یہ چیلنجز پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصاً پنجاب میں اور جو فگرز آ رہی ہیں، آج بڑی ہائی لیول میٹنگ تھی جس میں سول ملٹری لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھی ہے اور ہم نے کچھ اہداف طے کیے ہیں، اور وہ پریزنٹیشنز جو ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہیں، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ کرونا کی تباہ کاریوں سے کس طرح ہم نے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی اشاریہ مثبت ہیں، پاکستان مشکل وقت سے نکل کر ترقی کی جانب گامزن ہے۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے، کیونکہ میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے بہت زیادہ رہا ہے۔ کرکٹ کے دنوں سے میں ان سے ساری دنیا میں جدھر وہ ان کی بسے ہوئے ہیں ادھر ان سے میرا انٹریکشن رہا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں ان کو کہ وہ زیادہ تر بہت زیادہ جو ترستے ہیں پاکستان کے لیے، اور اصل میں پاکستان کا احساس ہوتا ہی تب ہے جب آپ پاکستان سے باہر جا کے رہنے کی کوشش کریں، اور وہاں آپ کو اپنے ملک کا صحیح معنی میں احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا بہت ٹائم باہر گزرا کرکٹ کی وجہ سے، باہر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنا لوگ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے، کیونکہ جاتے تو شروع میں پیسے بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، شروع میں تو اس لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کو رہنا پڑتا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن وہ جتنا ٹائم گزارتے ہیں باہر، اتنی اپنے ملک کی قدر اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب کئی ملکوں کے اندر اسلام فوبیا ہے، کیمپین چلی ہوئی ہے اسلام کے خلاف، تو ادھر اور زیادہ ان کو اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹس کا، اور یہ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، یہ انیشیٹو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لا سکتے ہیں، ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے ملاقات کی۔ کنٹرول لائن اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گی، پاک فوج کشمیر کاز اور کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گی۔
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں تعیناتی کے لیے ملک بھر سے پولیس کی نفری طلب کر لی گئی ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان فیض اللہ فراق کے مطابق جی بی کے لیے الیکشن سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں۔ انتخابی ڈیوٹی کے لیے پنجاب سے 3000 پولیس اہلکار، خیبر پختونخوا سے 2000، سندھ سے 500 اور بلوچستان سے 200 پولیس اہلکار طلب کر لیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین اور شریف فیملی کے خلاف شوگر ملز انکوائریز کو کل عدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ایف آئی اے کی انکوائری کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین اور شریف فیملی کی شوگر ملز کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ درخواستوں میں شوگر کمیشن رپورٹ کی روشنی میں ایف آئی اے کی تحقیقات کو چیلنج کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 2 ملز کو ایس ای سی پی کی جانب سے جاری نوٹس کل عدم قرار دے دیے۔ نیب نے چودھری پرویز الہی کے خلاف کرپشن کیس کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب کے زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں چودھری پرویز الہی کے خلاف کرپشن کیس کی تحقیقات بند کرنے کی منظوری دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق نیب ایگزیکٹو بورڈ نے 7 کرپشن ریفرنسز دائر کرنے کی منظوری دی۔ سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر شیر زمان خان، محمد نعیم بلوچ اور عبدالحمید مینگل سمیت دیگر کے خلاف ریفرنس کی منظوری دی گئی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے بیان میں کہا کہ قومی ادارے کا تعلق کسی سیاسی جماعت، گروہ یا فرد سے نہیں، نیب کا تعلق صرف اور صرف پاکستان ریاست سے ہے۔ احتساب عدالت نے ایل این جی کیس میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں پر 16 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزموں پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عدالت نے شاہد خاقان عباسی، عبداللہ خاقان اور دیگر ملزموں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ 23 کروڑ کے اثاثوں کے مالک نکلے۔ والدہ کی طرف سے 100 تولے سونا تحفے میں ملا۔ سعید غنی 2 کروڑ 31 لاکھ، ناصر حسین شاہ 13 کروڑ کے اثاثوں کے مالک نکلے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ 23 کروڑ اثاثوں کے مالک، شرجیل میمن اندرون بیرون ملک کروڑوں کی جائیداد ان کے نام ہے، جبکہ دوسری جانب بیٹی کے نام ڈی ایچ اے میں 3 کروڑ مالیت کے 2 پلاٹ بھی، رکن سندھ اسمبلی فریال تارپور کے پاس 980 گرام زیورات، 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 3 گاڑیاں ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے پاس 6 کروڑ 16 لاکھ روپے نقد، جبکہ 15 لاکھ روپے کا اسلحہ بھی ہے۔ شرجیل میمن کے پاس ڈی ایچ اے میں 97 لاکھ کی پراپرٹی، تھرپارکر میں 1 کروڑ 50 لاکھ 80 ہزار مالیت کا گھر اور زرعی زمین بھی ہے، جبکہ دبئی میں آفس میں اہلیہ کے 50% شیئرز بھی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں تیر کی فتح یقینی ہے۔ عوام حکمرانوں کے جھوٹے وعدوں سے اکتا گئے ہیں۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے جگہ جگہ صرف عوامی مسائل کی بات کی۔ گلگت بلتستان الیکشن میں حکومتی مشینری استعمال کی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستانی عوام کے رد عمل سے نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت ناکام ہو چکی، عوام وعدے نہیں مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے طوفان نے عوام کو جکڑ لیا ہے۔ عام آدمی بھی بلاول بھٹو زرداری کی بات سے اتفاق کر رہا ہے۔ غریب کی بات وزیر اعظم نہیں بلاول بھٹو کر رہے ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں شیراز نثار، تھانوں سے عدالت تک، جرم سے سزا تک، کمزور کی بے بسی اور طاقتور کی اجارہ داری، خوف سے خاموشی تک، آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی؟ معاشرے میں موجود لا قانونیت اور حکومت کی لیڈ کو رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری، بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم
اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. ویلکم بیک. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب عوامی نمائندے ایوانوں میں پہنچیں گے. اب تک جاگیرداروں، وزیروں اور سرمایہ داروں کے نمائندے ہی اسمبلیوں میں پہنچتے رہے ہیں. سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک اقتصادی لحاظ سے بہت پیچھے چلا گیا ہے. حکومت نے 2.5 سال میں عوام کو نچوڑنے اور ٹیکس لگانے اور بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے احتساب کے بڑے دعوے کیے تھے. دیگر دعووں اور وعدوں کی طرح احتساب کا وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا. جن کا احتساب ہونا چاہیے تھے وہ کابینہ میں بیٹھے ہیں. پنجاب میں اپیکس کمیٹی نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت دینے کی تجویز دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان وزار کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا. کورونا کے مریضوں کی تعداد اور شرح اموات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا. سیاسی اور عسکری قیادت نے کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھاتے ہوئے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا. اجلاس میں صوبے میں ماسک کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی اجتماعات پر پابندی کی سفارش کی گئی. تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت کرنے کی تجویز بھی دی گئی. اجلاس میں کہا گیا کہ SOPs کے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. ان کا لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کورونا ٹیسٹ 8 نومبر کو لیا گیا تھا. چیئرمین NDMA نے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کورونا ٹیسٹ 8 نومبر کو لیا گیا تھا. چیئرمین NDMA نے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا. صوبائی وزیر جنگلی حیات و ماہی پروری سید سمسام علی بخاری کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. انہوں نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا. صوبائی وزیر سمسام بخاری نے طبیعت خراب ہونے پر کورونا ٹیسٹ کروایا. ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. صوبائی وزیر نے خود کو ہی گھر میں قرنطینہ کر لیا. سمسام بخاری نے درخواست کی ہے کہ ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں. کورونا وائرس کی دوسری لہر زور پکڑ رہی ہے، لہٰذا سب لوگوں سے التماس ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی سے اموات کی تعداد بڑھنے لگی. 24 گھنٹوں میں مزید 34 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 7055 ہو گئی. مزید 1808 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. 3,21,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 34 مریض انتقال کر گئے، جبکہ خطرے کی گھنٹیاں بھی بچنے لگی ہیں. گلگت بلتستان میں 93، آزاد کشمیر میں 116 اور اسلام آباد میں 248 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 1808 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 1,08,221، سندھ میں 1,52,000، خیبر پختونخوا میں 41,258، بلوچستان میں 16,226، گلگت بلتستان میں 4,409، اسلام آباد میں 22,765، آزاد کشمیر میں 5,041 مریض ہو چکے ہیں.
دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12,92,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 5,26,00,000 ہو گئی. 3,68,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. موضوع کورونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ اور یورپ میں تاحال کنٹرول نہ ہو سکا کورونا وائرس، جو بے قابو ہو گیا. برازیل میں 1,63,400، بھارت میں 1,28,000، میکسیکو میں 96,430، روس میں 32,000، افغانستان میں 1,581 اور سعودی عرب میں 5,590 اموات اب تک ہو چکی ہیں. سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ قیام پاکستان سے ہی ہمارے اس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. ہر مشکل گھڑی میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اسلام آباد میں سعودی ریلیف سینٹر کی جانب سے سندھ کے سیلاب متاثرین کے غذائی امدادی سامان کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ پاکستان سعودی حکومت اور سعودی عوام کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے. شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز کی جانب سے سندھ کے 50,000 سیلاب متاثرین کے لیے غذائی امداد دی جا رہی ہے. پاک فوج ہے تو پاکستان قائم ہے. پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس عزم کا اظہار کیا گیا اسلام آباد میں ایک سیمینار کے دوران. ایمان پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام سیمینار میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. چیئر پرسن فرح عظیم شاہ سیاسی و سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ شہداء قوم کے دلوں میں بستے ہیں. پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم اکٹھے ہیں. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. ایمان پاکستان ٹرسٹ کی چیئر پرسن سابق ایم پی اے بلوچستان فرح عظیم شاہ کے زیر اہتمام اسلام آباد نیشنل لائبریری میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک کامیاب سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں افواج پاکستان کو بہترین انداز میں خراج تحسین پیش کی گئی. سیمینار میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. تقریب میں مہمان خصوصی وفاقی مذہبی امور نور الحق قادری، اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو، نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر، چیئرمین پاکستان سٹاک ایکسچینج شاہد لطیف، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر نواز جنجوعہ، سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر برلاس اور دیگر سیاسی و سماجی شرکاء نے بھی شرکت کی. اس موقع پر نور الحق قادری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اس خوبصورت سیمینار کے انعقاد ہونے پر فرح عظیم شاہ کے بہت شکر گزار ہیں. اور ان کا مزید کہنا تھا پاکستان آرمی کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں. پاکستان آرمی کا مقابلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں. آئے روز کی جو قربانیاں ہیں، جو شہادتوں کا رواں سلسلہ ہے، یہ اس نے پاکستانی قوم کے دل جیت لیے. وہ جو اس طرح کے غلاظت بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ اپنی قدر اس قوم کے سامنے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اپنا قدر و قیمت خود کھو رہے ہیں. اور ان کو اپنی سیاست اپنی طور پر کرنی چاہیے، لیکن اپنی سیاست کے لیے پاکستان فوج کو، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو فوج کی بات نہیں کی ہے، آرمی چیف کی بات کی ہے. آرمی چیف کیا ہوتا ہے؟ آرمی چیف پورے فوج کا سربراہ، خاکی وردی کے جتنے لوگ ہیں، مسلح افواج کے جتنے لوگ ہیں، ان کے لیے اس کا عہدہ، اس کا جو پوزیشن ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے. چیئر پرسن ایمان پاکستان ٹرسٹ فرح عظیم شاہ کا کہنا تھا پاکستان فوج ہے تو پاکستان قائم ہے. کہ ہم سب پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک پیش پر اکٹھے ہیں. ہم میں کوئی تفرقہ نہیں ہے اور قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور ہم ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے. تو ہم سب مل کے بنتے ہیں ایک خوبصورت پاکستان. اور ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں، ہماری ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں، پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی، گلگت بلتستان اور پھر کشمیر. یہاں پر بھی ایک نعرہ لگنا چاہیے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اور پھر یہاں پر نواب آف جوناگڑھ بھی یہاں موجود ہیں. اور ہم بہت ہی، بلکہ اس ہال میں جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ جوناگڑھ پر انڈیا نے کس سازش کے تحت قبضہ کیا تھا، اور دنیا بھر میں ہر پلیٹ فارم پر یہ احتجاج کرتی ہوں اور اسٹرانگلی پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ جتنے بھی علاقے ہیں
آپ کشمیر کو لے لیں, آپ پیلسٹائن کو لے لیں, آپ عراق کو لے لیں, آپ میانمار کو لے لیں, آپ جوناگڑھ کو لے لیں, آپ کس طریقے سے روک سکیں گے سچائی کو؟ اس ملک نے ہمیں دی ہے پہچان. شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستان. He never doubts the power of the soldiers who wear this flag. اسپیکر اسمبلی بلوچستان عبد القدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے. بلوچستان کے لیے جنرل پرویز مشرف کا بہت بڑا کردار رہا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اختر نواز جنجوعہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج وہ واحد فوج ہے جو آپ کے ساتھ مل کر آپ کا کام بھی کر رہی ہے. یہ واحد افواج ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر آپ کا ہر کام کرتی ہے. سائمہ ندیم رہنما تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے. اس موقع پر افواج پاکستان کو ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے زبردست انداز. مزید خبریں اس بریک کے بعد.